Haleluya. Bagi kita tolong beri tepuk tangan saya. आपकी शिफाकत के लिए बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम आने वाले मेहमानों को खूबसूरत मालाओं के साथ उन्हें वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले मैं खुदा की खादम रेवरेंड डॉक्टर आसिफ एंड सादिक साहब से जिनकी चाय पैदाइश यूनाइटेड किंगडम लंदन है। अच्छा, लेकिन ये है बेलून मुबारक से हमारे दरमियान है। इनका तल्लक रावलपिंडी में भी ये खिदमत करते हैं और ये लंदन में भी खिदमत करते हैं। तो मैं चाहूँगा खुदा के खादम सामने आए, अपने कदमों पर खड़े हों और इनको खूबसूरत माला के साथ हम सभी वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए अयूब मसीह साहब आए और इनको खूबसूरत माला पहनाएंगे। अयूब मसीह साहब के लिए आपको इसकी खिदमत के लिए। इसके बाद मैं आज के परस्तार जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसके दोस्त खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया है, वसीम भाई जिनका तल्लक सरगोदा से है और भाई बड़ी देर से हमारे दरमियान मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। इनके चेहरे से ही आपको नजर आ रहा है कि किस कदर इन्होंने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इनको हार पहनाने के लिए बूटा मसीह आए और अपने हाथों से आज के परस्तार को खूबसूरत माला पहनाएं। आप सबकी जोरदार तालियां। उसके बाद शहबाज जी खबरावाला से हमारे दरमियान मौजूद। मैं चाहूँगा कि वो भी सामने आए और इनको हार पहनाने के लिए मैं अपने बुजुर्ग चौधरी सदीक मसीह से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आए और अपने हाथों से इन्हें माला पहनाएं। इसके बाद मैं सदर कन्वेंशन जिन्होंने इस कन्वेंशन का आगाज किया हमारे बुजुर्ग परवेज भट्टी साहब खुदा के फजल से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी सामने आए और इनको माला पहनाने के लिए मैं अपने बुजुर्ग बोरिस मसीह से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आए और अपने हाथों से इनको माला पहनाएं।
ہمارے بزرگ پرویز بھٹی صاحب کے ہم خدمت بزرگ بہو اللہ رکھا بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ بھی ان کے ساتھ ہی مل کر کندھے سے کندھا ملا کر خدمت کرتے ہیں اور سادھوانہ خدمت کرتے ہیں. میں چاہوں گا وہ بھی سامنے آئے اور ان کو بھی ہم مالا کے ساتھ ویلکم کریں گے, ان کو سرائیں گے. اور یقوم عبداللہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے میں مالا پہنائیں. بھائی یقوم عبداللہ. اس کے بعد ہمارے چاچو اکرم سہودرا مسیح جو چٹی شہاں کے اقلیتوں میں سے ممبر بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے چاچو جی سامنے آئیں اور ان کو بھی ہم خوبصورت مالا پہنائیں گے. اور میں دعوت دوں گا ان کو مالا پہنانے کے لیے شاہد بھٹی صاحب آپ سامنے آ جائیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں مالا پہنائیں. جی آپ شکریہ آپ کے دعوت کا. اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے TCI خان صاحب, ہمارے چاچو محمود خان صاحب, وہ بھی ہمارے درمیان ہیں اور خدا کے نام کو عزت جواب دے رہے تھے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی سامنے آئیں اور ان کو بھی ہم مالا پہنائیں گے. اور ان کو مالا پہنانے کے لیے میں دعوت دوں گا میرے بھائی شفیق حنیف صاحب, وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آئے اور خان صاحب کو اپنے ہاتھوں سے مالا پہنائیں. ان کے بعد رزاق دل صاحب کھمرا والا سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور ہم ان کو بھی مالا پہنائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ سیٹھ اسحاق صاحب میرے والد صاحب وہ سامنے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو مالا پہنائیں. تمام آنے والے مہمانوں کو ہم تہہ دل سے شلوم کمیونٹی چرچ چٹی شہاں میں ویلکم کہتے ہیں. یہ آپ سب کی کاوش سے ممکن ہوا کہ ہم نے یہ کنونشن سجائی. جو شلوم مشترکہ چرچ, شلوم کمیونٹی چرچ کی طرف سے تمام آنے والے مہمانوں کو تہہ دل سے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی
चाहते हैं। सो मैं चाहूंगा शलोम कम्युनिटी चर्च के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां शलोम कम्युनिटी चर्च की तरफ से। अब वक्त है कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को लेने के लिए तैयार हों। मैं चाहूंगा सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, सभी खामोशी के साथ खामोशी के साथ हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया, लेकिन अब हमने अपनी आवाज़ों को खुदा के हुजूर में बुलंद किया, लेकिन अब वक्त है कि खुदा की आवाज़ हम सबों तक पहुंचने वाली है। आए सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं, चंद लम्हात अब हम दुआ में गुजारेंगे। सभी सरों को झुकाएं, सभी आंखें बंद करें, सभी उस जिंदा खुदा की तरफ अपना ध्यान। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा है उस मकसद को खुदा के हुजूर में रखें। हम खुदा के कलाम को लेने के लिए तैयार हैं। हम अपनी तमाम रविशों को, तमाम सोचों को, तमाम ख्यालातों को उसको खुदा के हुजूर में पेश करें। आइए सभी दुआ करना खुदा को पुकारिए, क्योंकि उसके कान हमारे लबों की आवाज पर लगे हुए हैं। सभी अपने सर को झुकाएं, सभी Praise God. Hallelujah.
अच्छाई की मदद से उससे क्या कहा हमें बरकत दे। हालेलुया। मेरे बाप को कोई ताकि हम तेरे बंदा दाऊद की तरह कह सके, क्या खुदावंद हमने तेरे कलाम को अपने
دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف قرآن کرو۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری سوچیں بدل جائے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری نظریں بدل جائے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمارے خیال بدل جائے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمارے دل بدل جائے۔ خداوند تو ہمارے ہونٹوں کا زما لے، ہماری زبانوں کا زما لے۔ سر سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک مسا کرا خداوند، جو قدم جو تلوے تو نے ہمیں نیک و بد کی پہچان کے لیے دیے خدا، ہمارے قدموں کو نیکی کی طرف بڑھنے کا باعث ہے۔ آج ہمیں وہ علم عطا کر خدا جو تو بنائے عالم سے، ہماری پیدائش سے جو توڑے تو نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں خدا، آج ان توڑوں کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں تیار کرے خدا۔ ایک ایک زبان تیرے یسوع نام میں کھل جائے۔ ابلیس کے بندن، ابلیس کے جوئے، ابلیس کی ہواؤں کو تیرے بیٹے یسوع نام سے باندھ دیتا ہوں۔ اور خداوند تیرے بندہ کو، تیرے سورما کو، تیرے بیٹے کو خداوند ابھی اسی وقت اپنا کبھی ہاتھ بڑھا، اپنے اسمات کو کھول اور اپنے بندہ پر رکھ خداوند، جو تیرے پاک کلام کو کرے وہ نہیں بلکہ تیرا روح قدس اس میں ڈالے۔ اپنے بندہ کو لفظوں کی ترتیب ادا کرنا کیونکہ تو ترتیب کا خدا ہے، تو دور اور نزدیک کا خدا ہے۔ اور خداوند حضرت جماعت کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں خداوند، جتنی روحیں تیرے آگے سرنگو ہیں خداوند، ایک ایک روح کو تیرے پاک لہو سے مسح خداوند۔ پرستار کو، اس بھائی کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں خداوند، جس نے بڑے خوبصورت طریقے سے تیری پرستش کی، تیرے نام کو عزت و جلال دیا خداوند، تیرا بڑا شکر کرتا ہوں۔ جتنا تو نے اس میں استعمال کیا ہے خداوند، اس کی نگہبانی اور حفاظت کی ہے، تیرا شکر کرتا ہوں۔ جہاں جہاں جس جگہ تو اپنے بیٹا کو استعمال کرتا ہے خداوند، ابلیس کے بندن، ابلیس کے جوئے تیرے بیٹے کے راستے میں نہ آئے خداوند، بلکہ تیرا روح قدس اس کی راہ کی نگہبانی اور حفاظت کرے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند یقیناً زندگیاں نجات پائیں خدا، زندگیاں بدل جائیں خدا، بیماریوں سے لوگ آزاد ہو جائیں خدا، کیونکہ تیرا نام ایسا معجزات والا نام ہے، ایسا قدرت والا نام ہے۔ کسی بھی بیماری کو تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے حکم دے، اس بدن کو چھوڑ دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ دے۔ اے باپ تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں تیرے بندہ ہے جس کو تو نے ہمارے درمیان لایا خدا، اس کے وسیلہ سے وہ تیرا پاک کلام ہم تک بیان کرنے کو ہے خدا، اور تیرا روح قدس ابھی سے تیرے بندہ کو سنے خداوند، وہ روحیں عطا کرے خدا، جو روحیں تیرے پاس ہے، تیرے تخت کے سامنے بیٹھی ہر وقت کہتی رہتی ہیں خداوند تو قدوس 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 ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، تو اول اور آخر ہے خداوند، کیونکہ تو ہمارا نجات دینے والا خداوند ہے۔ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خداوند ایک بار پھر پاک کلام کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنی زندگیاں تیرے پاک کلام کے لیے تیار ہیں خدا، جتنی روحیں تیرے پاک کلام کو رسیو کرنے کے لیے خدا ہے، جو پڑھے سیکھے سمجھے سب تیری مرضی کے مطابق، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے یقیناً ہماری زندگیاں بدلیں، اور خداوند ہم تیرے نام کو اپنی زندگیوں میں عزت و جلال دیں، اور خداوند ہمارے جسم جو ہماری روحوں کے خلاف ہے خداوند، ان جسموں کو ہم یسوع نام سے شرمندہ کرتے ہیں، اور خداوند جو مقدس روح ہے تو ہمیں دینا چاہتا ہے خدا، جو علم تو ہمیں دینا چاہتا ہے، جو حکمت جو زور تو ہمیں دینا چاہتا ہے خدا، اس کے لیے ہمیں تیار کریں خدا۔ اگر ہماری سوچیں ابلیس کی ہے خداوند، تو آج کے پاک کلام سے ہماری سوچیں بدل جائیں۔ اگر ہماری زبانیں ابلیس کی ہیں خداوند، تو ان زبانوں کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے تبدیل کریں، کیونکہ خداوند تو نے کہا ہے جہاں ایک یا دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ میرا ایمان، میرا یقین، میرا بھروسہ ہے کہ تو یہاں موجود ہے، تیرا کبھی ہاتھ ہمارے سروں پر ہے خدا، اور تو نے کہا ہے کلام خدا میں تو لکھتا ہے کہ خداوند کا ڈر حیات کا چشمہ، خداوند ہمیں وہ حیات کے چشمے ہمارے ہونٹوں سے بتھیلوں کو غذا پہنچی کی ہے خدا، وہ ہونٹ ہمیں عطا کرے جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں تک ہمارے تیرے پاک کلام کی غذا کو پہنچائے اپنے بندہ کو ابھی سے کیا ایک ایک لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں خدا، اس کو سنتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں خدا، تو ہماری زندگی یقیناً تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہوتی ہے۔ خداوند میرا ایمان، میرا بھروسہ، میرا یقین ہے کہ تو یہاں موجود ہے، اور تیرے ہی میٹھے اور بزرگ جلالی اور خوبصورت نام سے یہ دعا ہے، آمین۔ تشریف رکھیں۔
खुदा के मुंह की बातों को बयान करें। वक्त चूंकि 12 बजे का था और आप सभी 2:30 और 3 बजे आना शुरू हुए, तो हमने भरपूर तरीके से प्रस्तुत की, हमने दिल खोलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। और अब खुदा का खादम होने के नाते कम अज कम मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी दूसरे खुदा के खादम से कहूं कि आप थोड़ा वक्त लें। जितनी देर खुदा का रूह आपको गाइड करता है, आप दलेरी के साथ, जोश के साथ और वफादारी के साथ खुदा के मुकद्दस सच्चे और सच्चे कलाम को जितनी देर खुदा का रूह आपको गाइड करे, आप बयान करें। एक दफा फिर से हम आपको और आपके साथ खुदा के कलाम को शलोम कम्युनिटी चर्च में वेलकम कहते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के नाम में। उसके बाद मैं इस सारी इंतजामिया का और ख़ासतौर से भाई इजाज़ सहोदरा जो कि कोरिया में है, मैं उन पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी वफादारी के साथ ये मुमकिन किया कि आप लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। मैं शालूम कम्युनिटी चर्च की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को मुनज़्ज़म किया और खुदा के कलाम के लिए आपको मौका फराहम किया। और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे भाई ने बताया कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो एक खादम को भेजा गया पुलपट पे, उसको कहा गया भाई 20 मिनट से ज़्यादा कलाम ना सुना। वो बेचारा मेरी तरह का था, कोई 20 मिनट के बाद भी कलाम जारी रहा। 25 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, पौना घंटा गुजर गया, वो फिर भी कलाम सुनाए जा रहे हैं, लोग बैठे हुए थके हुए हैं। जब 1 घंटा गुजर गया तो कलीसिया में से किसी के हाथ में कोई पत्थर आ गया, उसने सीधा पादरी के सर पे मारा। वो पादरी तो बच गया, पीछे एक औरत बैठी थी स्टेज पे, उसको जा लगा। वो चीख के कहने लगी एक और मारो, मैं अभी तक सुन रही हूँ कि वो सुनाए जा रहा है, तो मैं ये ऐसा काम नहीं करूँगा। कुछ स्टार्ट में भाई ने बड़ा अच्छा, बड़ा जोश के साथ लीड किया, भाई ने बड़ी ज़बरदस्त प्रस्तुति की और वाकई मुझे प्रस्तुति के वसीला से मज़ा आया। और जब तक प्रस्तुति अच्छी ना हो खुदा का काम नहीं लगता। तो भाई ने कोई इंट्रोडक्शन कराया मेरा, कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन कराया कि एक बंदे के बारे में ना मशहूर हो गया उसके इलाके में कि उसको $10 लाख का फ़ायदा हुआ न्यूयॉर्क में, अमेरिका के किसी शहर में। अब हर बंदा उसको कहे जा रहा है यार बड़ी बात है, मुझे $10 लाख का फ़ायदा हुआ है। उसने बेचारे ने एक दिन इसी तरह मीटिंग इकट्ठी कर ली। उसने कहा मैं कुछ करेक्शंस करना चाहता हूँ, आपको कुछ गलत फहमी है। सबसे पहले तो ये है कि ये 10 लाख का फायदा नहीं, 20 लाख का फायदा है। दूसरी बात ये है कि ये फायदा अमेरिका में नहीं हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में, लंदन में हुआ है। और अगली करेक्शन ये है कि ये फायदा डॉलर्स में नहीं, ब्रिटिश पाउंड्स में हुआ है। और ये फायदा मुझे नहीं, मेरे भाई को हुआ है। और आखिर में ये फायदा नहीं, बिजनेस में लॉस हुआ है। तो कुछ मेरा भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन हुआ। मेरी पैदाइश लंदन की नहीं, मैं आप ही के साथ इसी माहौल में, इसी माहौल का सबूत हूँ, इसी जगह पे पड़ा हूँ। इसी जगह से बड़ा सियालकोट में नहीं, रावलपिंडी में, लेकिन मेरी रिहाइश बरतानिया की है। और मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फिरने के लिए
چاہتا ہوں اور پاکستان میں بھی گاہے بگاہے آتا رہتا ہوں. تو پلیز یہ کریکشنز تھوڑی سی تصحیح کر لیں جو میرے بارے میں بتائی گئی ہے. تو باقی سب کچھ اچھا رہا. آئیے قرآن کلام میں سے دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے آج کے مضمون کے بارے میں کہ خدا کی مرضی کیا ہے. اور اسی سے ملتا جلتا مضمون کل کے لیے ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. مسیحیت کے تو مسیحیت میں دنیا کے ہم شکل نہ بنو. میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب بہت مشہور باب ہے اور اس کی میں پورا باب نہیں پڑھوں گا. پہلی اور 11 آیت پڑھوں گا. آپ لوگوں کو یہ سارا باب زبانی آتا ہوگا. محبت کی گردان ہے. خدا محبت ہے اور یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی اور باپ نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور اس کے محبت کے وسیلہ سے ہم نجات یافتہ لوگ ہیں اور یہ ہم مسیحیت کی معراج اور ہمارا آنر ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا کوشش کیجیے گا بچے ذرا خاموش رہیں. بچے اچھے ہیں خدا ان کو برکت دے. یہ بچے پھر بھی بچے ہی ہوتے ہیں لیکن آج جو تعلیم ہم دیکھیں گے خدا کی مرضی کی بابت وہ یہ ہے کہ بچوں کسی طبیعت تو رکھیں لیکن بچوں کسی حرکات نہ کریں. ہمارے لیے بچوں کے لیے یہ بات نہیں ہے. تو بڑا غور سے سنیے گا. شاید آپ کو سمجھ آئے. شاید میری تربیت ہو اس میں. میں بھی بہت سی جگہوں پر کوتاہیاں کر جاتا ہوں. پولس کہتا ہے کہ ہم سب چھوٹے ہیں صرف خدا سچا ہے. تو ہم ہر روز کوئی نہ کوئی کوتاہی غلطی کرتے ہیں اور کلام میں خدا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مبارک ہے خدا جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ ہر روز ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو 13 باب کی پہلی اور 11 آیت میں کچھ لکھا ہے اگر میں آدموں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈھناتا پیتل اور چمچما چھانچوں. اور 11 آیت کے اندر لکھا ہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا. بچوں کی سی طبیعت تھی. بچوں کی سی سمجھ تھی. لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی. خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ تربیت سکھاتا ہے. اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھ جائیں تو ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ معیار زندگی طرز زندگی بدل سکتا ہے. ہم سب خدا کے چنیدہ لوگ ہیں. خدا کے ہم کسی کی طرفداری نہیں. وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا. یہ نہیں کہ آپ مسیحی ہیں مسیحی خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں چرچز میں جاتے ہیں روزے رکھتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ برکت دے کسی اور کو نہیں. وہ اپنا سورج نیکوں بدوں دونوں پر برابر چمکاتا ہے. اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور اسی لیے خدا کے کلام میں یسایہ نبی کی معرفت آج سے کئی صدیاں پہلے سینکڑوں سال قبل خدا نے یہ کہہ دیا تھا جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا. جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پایا. میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہ کہلاتی تھی فرمایا ایک میں حاصل. یہ خدا کی محبت کا معیار ہے اور یہی خدا کی مرضی ہے کہ بلاخر سب بچ جائیں. لیکن افسوس المیہ ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ابلیس کی بازگشت کو زیادہ خدا کی آواز پر ترجیح دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں آج کل یہاں پاکستان میں بھی سوری میں آپ لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس سے تھوڑے گرم ماحول میں بیٹھے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں جیکٹ اتارنا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا میں ایزی ہو کے بات کر سکوں گا. تو خدا کی مرضی ہماری بابت یہ ہے
کہ ہم بھی بچیں اور دوسروں کی برکت کا وسیلہ بھی بنے. اب صرف پاکستان میں ہی نہیں، دیگر ممالک کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، افریقہ، ہر جگہ پر ایک بڑی بات چل رہی ہے انٹرفیتھ، اور اس میں تمام مذاہب کو شامل کر کے کچھ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بالآخر کچھ ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ بالآخر خدا سب کو معاف کر دے گا، کوئی سزا نہیں پائے گا، کوئی نہیں مرے گا، اور اس طرح سے سب راستے نجات کی طرف جاتے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی یہاں بھی کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ سب راستے ہلاکت کو جاتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نام ہے خداوند یسوع مسیح، اصلی خدا کا بیٹا، جو یہ کہتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. ابلیس نے عدن میں ہوا سے یہ کہا تھا، خدا نے جب آدم سے کہا کہ جس روز تم نے کھایا، اور ابلیس نے آ کے ہوا سے کہا نہیں، تم نہیں مرو گے. یہ یونیورسلزم ہے جو آج بھی ابلیس کلیسیاؤں کے اندر پیدا کر رہا ہے، اور یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا کی مرضی ہے کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ آج سے صدیاں قبل خدا نے یسایہ کی معرفت یہ بات کہی تھی کہ جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. اور اسی طور سے جو ہماری ٹاپک آیت ہے رومیوز کا 12 باب اور اس کی دوسری آیت، جو میں کل جس پہ بات کروں گا، لیکن ہمارا مرکزی مضمون وہی ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنے. اور یہی بات پولس رومیو کے وسیلہ سے ہمیں بتاتا ہے. اگر آپ رومیو کا خط پڑھیں تو پہلے 11 باب میں، ابواب میں، وہ یہی بات دہرا رہا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک مسئلہ ہے، ہم سب کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے گناہ. ہم اپنی سرشت میں، اپنی نیچر میں، اپنی طبیعت میں، اپنے آپ میں گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. داؤد کہتا ہے گناہ کی حالت میں مجھے جنما گیا، وچ گناہ دے مینوں جمیا میری مائی. یہ ایسی فطرت ہے جس سے نبی اور پیغمبر بھی مبرہ نہیں ہے. اور اسی فطرت سے کے باعث ہم خدا سے میل ملاپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ خدا اس قدر پاکیزہ ہے کہ وہ گناہ کو اور بدی کو اس کی آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی. اور اسی باب میں، اسی خط کے اندر، رومیو کے خط کے اندر پولس یہ بات، یہ مسئلہ چھیڑتا ہے اور پھر اس کا ایک حل بتاتا ہے. اور وہ حل یہ بتاتا ہے کہ خدا سے میل ملاپ کے لیے انسان کی اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی ریاضت، اپنی دعاؤں، اپنے روزے، اپنی شخصیت، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنے علم کے باعث دوبارہ بحالی ناممکن ہے. لیکن ایک چیز ہے، اور وہ ہے خدا کا فضل، جو صلیب کے وسیلے سے مہیا کیا گیا، جس پر یسوع مسیح نے اپنا لہو بہایا، اور اس لہو کو قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا کے فضل کے باعث ہم نجات پا کر خدا کے ساتھ بحال ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ سمجھانے کے بعد رومیو 12 باب کے اندر اس کی 10ویں دوسری آیت کے اندر پولس رسول التماس کرتا ہے، تحریک دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، حکم کرتا ہے. وہ کسی بھی طرح سے آپ کو اس بات پر، اس نیچ پر، اس سچائی پر لانا چاہتا ہے کہ خدا کی کامل مرضی کو پورا کرو، اس جہان کے ہم شکل نہ بناؤ، فریب نہ کھاؤ. اس لیے صرف نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اور اس مسئلے کا حل بیان کرنے کے بعد ہمیں پولس رسول بتاتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل جو ہے وہ کون سی مرضی پوری کرتے ہیں. خدا کی مرضی کیا ہے؟ اسٹارٹ میں نے کیا بتایا ہے؟ خدا کی مرضی کیا ہے؟ محبت ہے.
محبت کے باعث اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے تو آپ اس کو بچائیں گے نہیں. اگر کوئی مصیبت میں ہے آپ اس سے محبت نہیں رکھتے آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر بیمار ہے آپ کو اس سے محبت نہیں آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرو گے. کوئی مر رہا ہے قریب المرگ ہے جان بلب ہے کچھ بھی ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں ہے اگر آپ کے اندر محبت نہیں تو آپ بالکل انہی مذہبی لیڈروں کی مانند جن کے بارے میں ایک سالی کی تفصیل نہیں یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ دیکھ کر کترا کر چلیں گے آپ ایسے ہی کریں گے. لیکن محبت جو ہے وہ سب باتوں کی برداشت کرتی ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اکساتی ہے ابھارتی ہے تحریک دیتی ہے. اور یہی بات پولس ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کی مرضی ہم نے کس طور سے پوری کرنی ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم نجات کے فرزند بنیں. نجات تو ہمیں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مل جاتی ہے لیکن نجات کے فرزند وہ ہیں جو باقی لوگوں کے لیے بھی باقی پستی دنیا مرتی دنیا کے لیے بھی خدا کی مرضی کو باہم پہنچاتے ہیں. کیا آپ ایسے ہیں؟ یہ بظاہر بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے بہت قربانی دینے کی ضرورت ہے. میرے سامنے ایک حوالہ ہے لمبی سٹوری ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا بہت پڑھنا نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دوسرے صلاحی اس کے 5ویں باب کے اندر ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہ اسرائیلیوں کی جنگ آرامیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور آرامی ان پر غالب آتے ہیں اور آرام کی فوج جو ہے ان کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے ان کو اسیر کر لیتی ہے غلام بنا لیتی ہے اور ان میں بہت سے بچوں کو بھی وہ اسیر کر کے لے جاتی ہے. بڑی قتل و غارت ہوتی ہے اور وہاں پر ایک چھوٹی بچی کا ذکر ہے. اب اس بچی کو جو دشمن کی فوج کا سپہ سالار ہے جرنیل ہے جس نے بنی اسرائیل کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے مارا ہے وہ اس بچی کو اسیر کر کے لے گیا ہے اور اس بچی کے اندر خدا کی مسیح کی محبت ہے. وہ خدا کی مرضی کو جانتی ہے کیونکہ اس نے خدا کی رسولی میں ٹائم گزارا ہے. وہ اپنے خدا کو بھی جانتی ہے اور اس کے بھیجے ہوں کو بھی جانتی ہے. درد اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ علیشا کی پیروی میں رہی اور وہ اس کو پہچانتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی پوری کرنے والا شخص ہے اور اس کے باعث اس کے اندر محبت کے چشمے جاری ہیں اس لیے کہ اس نے اپنے نجات دہندہ کو پہچان لیا ہے. اب نعمان کوڑی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چھوٹی بچی ہے اور غالب امکان ہے کہ 5-6 برس کی ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے چھوٹی بچی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 5-6 برس کے بچے کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. یاد رکھیے کہ میں نے شروع میں جو حوالہ پڑھا ہے گرنتھیوں میں سے کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی طبیعت تھی. ہمیں بچوں کی سی طبیعت تو رکھنی ہے بچوں کی سی عادات نہیں. اب وہ بچی اسیر ہو کر چلی گئی. بہت مرتبہ آپ نے اس پر کلام سنا ہوگا آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے اپنے امیجن میں دیکھا ہوگا اس سٹوری کو. اب وہ چھوٹی بچی جب اسیر ہو کے جاتی ہے تو اس کے اندر خدا کی محبت ہے. نعمان جو اس فوج کا سپہ سالار ہے جس نے اس کو اسیر کیا شاید اس نے اس بچی کے ماں باپ کو قتل کیا ہوگا. اسیر ایسے تو نہیں ہو جاتے میری آواز کی رہی آپ لوگوں کا. اور شاید اس بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کس طور سے دشمن کی فوج نے اور اسی شخص نے جس نے مجھ پر ظلم کیا مجھے غلام بنایا اس نے میرے بہن بھائیوں کو میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے تلوار سے چھید ڈالا. لہو لہان لاشیں باہر دیکھی ہوگی اس نے ان کی لاشوں سے یہ لپٹ کر روتی ہوگی چیختی چلاتی ہوگی معصوم بچی اور نہ جانے کس بے دردی سے اس نے اس کو زندہ چھوڑا تو ہوگا لیکن کس بے دردی سے اس کو مارتا پیٹا گھسیٹتا ہوا اپنے رتھوں میں اسیر بنا کر بیڑیوں میں ڈال کر غلام بنا کر اپنے گھر لے گیا ہوگا. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے پاس اسے خادمہ کے طور پر چھوڑ دیا کہ اس کی خدمت کرے. وہ بچی جو کبھی اپنے باپ کے گھر میں شہزادی ہوا کرتی تھی جسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو پائی اپنے باپ کے گھر میں اپنی ماں کے ہاں جو خوشی سے گلکاریاں کرتی تھی ہر وقت ہنستی کھیلتی تھی جسے یہ نہیں پتا تھا کہ آنسو کیا ہے. آج وہ شہزادی بچی دشمن
ایسے دشمن کی جس نے اس پر ظلم ڈھایا ہے، اس کی غلامی کے اندر ہے، وہ مصیبت کی روٹی کھا رہی ہے، صبح سے شام تک اپنی بیوی کی خدمت کرتی ہے اور شام کو جا کر روٹی سوکھی کھا کر ایک ٹوٹے ٹوٹے جھونپڑے میں پڑی رہتی ہے غلامی کی حالت میں۔ آپ اس بچی کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو اس کے اندر نفرت، بغاوت، عداوت اور دشمنی کے طوفان برپا ہوتے۔ اب ہمیں اس جگہ پر ایک بات پتہ چلتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں خدا کی مرضی کی بابت۔ بچوں کی سی تربیت ہونا چاہیے لیکن بچوں کی سی اولاد نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس۔ اب جو نوجوان ہے جس نے اسے اسیر کیا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا جرنیل ہے، بڑا پاورفل ہے، دولت مند ہے، نوکروں کی ریل پیل ہے، اتھارٹی ہے، اختیار ہے، لیکن اس سب کے باوجود لکھا ہے وہ کوڑی ہے۔ اسے ایک ایسا مرض لاحق ہے جس کا کوئی علاج نہیں تھا اس کے بہو کے اندر۔ وہ کوڑ کے اندر ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس بچی نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا ہے تو اس بچی کے منہ سے عجیب الفاظ نکلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر بڑی پاور ہے۔ 5واں باب 2 سلاطین اور اس کی 3 آیت۔ اس بچی نے جب اپنے آقا کو جس نے اس پر ظلم کیا ہے، اسے مارا ہے، اسے اسیر بنایا ہے، اس کے ماں باپ کو قتل کیا، اس کے گھر کو آگ سے پھونک دیا، اس کی قوم کو لوٹا، اس کے ملک کو اسیر بنایا، تہس نہس کر دیا، اس کی قوم کے لوگ اس کے سامنے اسیر بن کر چلے گئے۔ اس سب کے باوجود اس بچی کے الفاظ اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش۔ اس لفظ کو، اس کی گہرائی کو دیکھیں، حسرت ہے۔ یہ لفظ ویسے زبان سے نہیں ادا ہو سکتا، یہ بڑا ڈیپ، یہ بڑی محبت، بڑی پیاس، بڑے ترسنے کا انداز ہے۔ کاش، میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ظلم میرے ساتھ سیوٹ کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتا کاش، لیکن وہ اس کے معنی آگے سے کچھ اور استعمال کرتا۔ کاش یہ کوڑی مر جاتا، کاش یہ کوڑی بھی اسی طرح ہلاکت میں جاتا، کاش یہ کوڑی بھی اور زیادہ کوڑ میں مبتلا ہو جاتا، کاش یہ کوڑی بھی غلامی میں چلا جاتا، اس کی قوم بھی لوٹی جاتی، اس کے خاندان کو بھی تلوار سے قتل کر کے اسیر کر لیا جاتا۔ شاید کوئی اور ہوتا جو مسیح اور اس کی محبت کو نہیں جانتا تو وہ یہ ایسا ہی کہتا، لیکن اس بچی نے یہ لفظ استعمال کیے، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے گوڑ سے شفا دیتا۔ ہم مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے، یہ بچی مسیح کی محبت کو جانتی ہے اور یہ مسیح کی محبت ہے جو اس کی گناہگار فطرت پر غالب آ کر اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ بھلائی کرے۔ یسوع مسیح نے کہا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ مسیح کی محبت ہے۔ مسیحی جگہ جگہ پستے ہیں، انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے، انہیں سلائڈ بیک کر دیا جاتا ہے۔ بہت عرصے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی ماحول میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں جابس نہیں دی جاتی، جہاں پر سب سے لیسٹ ایکسپٹڈ جابس کا تعلق ہوتا ہے ان کے لیے وہ کوٹے بھرے جاتے ہیں، ان کے اچھی پوسٹ کو چھین لیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے۔
لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود مسیح کی محبت ہمیں اپیل کرتی ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اور یہ مسیح کی محبت ہے اور یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم بچوں کی سی طبیعت نہیں رکھتے، لیکن بلکہ بچوں کی سی عادات رکھتے ہیں۔ ہم ہر لمحہ شکایت کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی جو طبیعت ہے وہ سب کچھ بھلا کر خدا کی بادشاہی کے برابر آ جانا ہے، ورنہ ہم اس جہان کے ہم شکل بنتے جائیں گے۔ مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہی ہم میں فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں، لیکن تو بھی ہم عداوت سے، حسد سے، جھگڑے سے، بغض سے، انات سے، بری باتوں سے، جوئیوں سے، بیک بائٹنگ سے ہم آزاد نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ ہم نے دوہرا معیار اپنا رکھا ہے۔ یاد رکھیں، منافقت اور مسیحیت کا کوئی میل جوڑ نہیں ہے۔ اگر مسیح کو قبول کیا ہے تو ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں پھر آپ بدل جاتے ہیں۔ ساؤل جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہوا، جسے سیموئیل نبی نے مسح کیا، اس کے بارے میں سیموئیل نے یہ کہا تھا، جب میں تجھے مسح کروں گا، جب خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا تو تو بدل کر اور ہی ہو جائے گا۔ کیا ہم بدل کر اور ہی ہو چکے ہیں؟ اگر ہم حقیقی طور پر مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں خدا کی مرضی ظاہر ہونا چاہیے۔ پترس یوحنا کے بارے میں لکھا ہے، اعمال کے اندر کے جب وہ باتیں کر رہے تھے تو لوگوں نے، اس علاقہ کے لوگوں نے ان کو جانا پہچانا، اور وہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو ان پڑھ شخص ہے، بغیر پڑھے لکھے انہیں کیسے ایسی حکمت کی باتیں آ گئی، ایسی محبت کی اور قوم کو بچانے کی، کیونکہ وہ درد سے بھرے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور یسوع مسیح کو قبول کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ وہ روتے تو ہیں لیکن ان کے گناہوں پر اپنی طبیعت کے باعث نہیں، اپنی نیچر کے باعث نہیں۔ کیا ہم مسیحی ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں دوسروں کے لیے؟ اگر ہمیں دعا کرنا آ جائے، آنسو بہانا آ جائے تو ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ بچے جو آج چھوٹے ہیں یہ ہمارا کل کا مستقبل ہے۔ اگر آج یہ بچے آپ کو دعا کرتے ہوئے، آپ کو شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو کل یہ بڑے ہو کر نہ خود دعا کرنے والے ہوں گے نہ کسی کے لیے شکایت کرنے والے ہوں گے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ شاگردوں نے دنیا کو حیران کر دیا، لوگوں نے ان کے بارے میں کہا یہ تو ان پڑھ ناواقف آدمی ہے، بغیر پڑھے ہی کیسے بول گیا۔ اگلے کا پھر انہوں نے پہچانا کہ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ یسوع کے ساتھ رہنا ہماری ظاہری نیچر پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے، جیسے وہ بچی علیشا کے ساتھ رہی، خدا کے کلام کو، اس کی حکمت کو اس نے سنا اپنے شہر میں، اور اس لیے وہ اس محبت سے سرشار ہو کر کہتی ہے کاش یہ شخص جو مجھ پر ظلم کرتا ہے یہ شفا بھی پا جائے۔ وہ اس کا بھلا چاہتی ہے۔ حقیقی ایمان جو ہے وہ فرق پیدا کرتا ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، دشمنوں اور ستانے والوں کے لیے دعا کرنے والے۔ متی 5 باب میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنی خودی کا انکار، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خودی کو بلند کرو تو وہ غلط کہتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے اپنی خودی کا انکار کر کے ہم محبت سے جیت سکتے ہیں، ون کر سکتے ہیں، نہ کہ تلوار سے اور عداوت سے اور زبردستی سے۔ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کے لبوں کو تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذہن اور دل کے خیالات پر آپ کا قابو کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یسوع مسیح آتا ہے تو پھر ہمارے دل کے خیالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اور بھلائی کر سکتے
سکتے ہیں. یسوع مسیح نے خود انکاری کا طرز دیا ہے اور یہ مسیح کی مرضی ہے, یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کی پسندیدہ اور کامل مرضی کیا ہے؟ اے چوری نہ کرو, یہ خدا کی مرضی ہے. شکایت نہ کرو, یہ خدا کی مرضی ہے. چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, برے کام نہ کرو, برے خیالات نہ بانٹو, برے منصوبے نہ بانٹو, بڑی بڑی باتیں نہ کرو, یہ خدا کی مرضی ہے. اپنے آپ کو حلیم کرو, اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرو, اس کے کفارہ کو قبول کرو, یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے کہ ہم نجات پائیں, اور اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ہی بیٹے کو دینے سے دیر نہ کیا, اور اس دور کی سب سے مشکل ترین سزا اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گناہوں کے افسانہ میں پیش, کیونکہ اس کی موت کے بغیر کوئی کچھ بھی ممکن نہیں تھا. اگر انسان کی نجات کا کوئی اور دوسرا راستہ ہوتا تو یسوع مسیح کبھی صلیب پر نہ لٹکایا جاتا, لیکن یسوع مسیح کا صلیب پر لٹکنا یہ ظاہر کرتا ہے, اس کا صلیب پر مر جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا. یسوع مسیح کی صلیب, اگر وہاں صلیب نہیں, بلی گرام کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ کلام سنا رہا تھا اور نہ تو مجھے برکت ملی نہ سننے والے نے, اور کلام کے بعد میرے ساتھ جو کچھ سینئر پاسٹر حضرات تھے, میں نے ان سے بات کی کہ آج میسج میں کوئی پاور نہیں. تو ان میں سے ایک سینئر خادم نے مجھ سے کہا اس لیے کہ آج تیرے میسج میں صلیب کا پیغام نہیں تھا. جس میسج میں صلیب کا پیغام تھی وہ میسج کوئی مثبت میسج نہیں ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اس لیے کہ یہ وہ صلیب ہے, یہ وہ موت ہے جس نے ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ اس پر لٹکنا, مرنا, لعنتی موت کا وارث ہونا اس کا حق میرا تھا, لیکن اس نے میرے اس حق کو مجھ سے اتار کر مجھے ابدی زندگی کا تاج پہنایا, اور یہ تاج وہ چاہتا ہے کہ ہم سبوں تک پہنچائیں, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ خدا کی مرضی ہے. ایک دوسرے سے محبت رکھو. گرنتھوں میں لکھا ہے محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے, سب کچھ سہ لیتی ہے, اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے, شیخی نہیں مارتی, بھولتی نہیں, نازیبا کام نہیں کرتی. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم مسیحیت میں نہیں, منافقت میں چل رہے ہیں, ہپوکریسی کے اندر چل رہے ہیں, دوہرے معیار کے اندر چل رہے ہیں, اور دوہرا معیار خدا کو پسند نہیں ہے, کیونکہ خدا نے کہا تم خداوند اور شیطان دونوں کے پیالے میں سے نہیں پی سکتے. کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو مسیح کی مرضی کے مطابق ڈھالنا آسان نہیں. اگر ہم ایمان سے بھر جائیں تو اس سے زیادہ واقعی کوئی چیز آسان ہو بھی نہیں سکتی. یہ ہر دو طرح سے مشکل ترین بھی ہے اور آسان ترین بھی ہے. مشکل ترین اس لیے کہ خودی کا انکار بہت مشکل ہے. ہم اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن آسان اس لیے ہے کہ جب مسیح کی واقعی محبت ہمارے اندر ہمیں ٹچ کر لیتی ہے تو پھر ہم واقعی اس کی حضوری میں سب کچھ قربان کر دیں اور اپنی خودی کا انکار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم ایک ایسے دور کے اندر رہ رہے ہیں جس میں ابلیس کی بدروہیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, اور بہت مرتبہ لوگ اپنے آپ کو جب خدا کے لہو کے اندر نہیں چھپاتے تو وہ ان بدروہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تیموتھیوس کے دوسرے خط میں پولس رسول تیموتھیوس کو لکھتا ہے اس کے تیسرے باب کے اندر کہ یاد رکھ, جان لے
کہ आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, लोग ठीक वहां पे और भी बहुत सी बातें घमंडी और माँ बाप के नाम पर मालूम होता है, लेकिन एक लफ्ज़ यूज करता है ठीक। ठीक वो लोग हैं जो बार बार कलाम सुनकर भी बज़ाहिर तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अपनी पुरानी जिंदगी में चलना चाहते हैं। और ये आज से हजारों वर्ष पेशतर पौलुस रसूल के मसीह खुदा के पाक रूह ने हम तक पहुंचा दिया है कि हम एक ऐसे दौर के अंदर रह रहे हैं जहां बहुत से लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, हमें सिखाया कि बाप से कहो, बाप तेरी मर्जी। हम दुआ में यही कहते हैं ना कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। लेकिन अफसोस हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें हम अपनी मर्जी को पेश करते हैं। हम ये नहीं कहते सैमुअल की तरह कि खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हम ये कहते हैं खुदावंद सुन क्योंकि तेरा बंदा फरमाता है। हम पौलुस की तरह ये नहीं कहते कि खुदावंद मैं छुपूं तू दिखे, हम कहते हैं खुदावंद मैं दिखूं तू छुपे। हम ये नहीं कहते पौलुस की तरह कि मैं घटूं तू बढ़े, हम ये कहते हैं कि तू घटे और मैं बढ़ूं। एक्सेजरेट करते हैं अपने आप को मसीह को टुकड़ों में बांटकर अपनी अपनी पसंद की खुशबू को चुन रखा हुआ है हमने। ये खुदा की मर्जी नहीं है। तीमुथियुस के पहले खत के अंदर उसके 6 बाब के अंदर पौलुस कहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने मसीह को बांट रखा है वो दीनदारी को अपने नफा और फायदा की चीज समझते हैं, अपने फायदा के लिए नाजायज नफा की खातिर उल्टी सीधी तालीमात देकर जाते हैं और सच्चाई की तालीम देते हुए डरते हैं कि कहीं यहाँ से मेरा फायदा बंद ना हो जाए। लेकिन ये मसीह की मोहब्बत नहीं है। लेकिन अफसोस के आज ज्यादातर ईमानदार इसी चीज का शिकार है, इसीलिए खुदा को शिकवा है, खुदा को शिकायत है। और वो शिकवा और शिकायत आप सब लोगों से भी खुदा कर रहा है। मुकाशवा दूसरे बाब के अंदर खुदावंद को शिकवा है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और खुदा यिर्मयाह की मार्फत उसके दूसरे बाब में फिर इस बात का अलमिया बयान करता है कि मैंने बेफायदा तुम्हारी तरबियत की, मैंने बेफायदा तेरे लड़कों को पीटा, तेरे बेटों को डांटा और वो शिकवा ना हुए। जहां इस मुल्क पर आकर खादमों का चीखना चिल्लाना, आपको कलाम सुनाना अगर वो फायदामंद नहीं तो ये खुदा आपसे शिकायत कर रहा है कि मैंने बेफायदा तेरे बेटों को पीटा कि वो तरबियत पसीर ना हुए। लेकिन याद रखें ये सब शिकवे शिकायत खुदा क्यों कर रहा है आपसे? आप जानते हैं क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो आज भी अपना इनकार नहीं कर सकता। वो आज भी आपसे मोहब्बत रखता है, वो आज भी आपको प्यार करता है, वो आज भी आप में अपनी मर्जी देखना चाहता है, क्योंकि खुदा उसी को मुलामत करता है जिसको वो प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है और ये खुदा का मैसेज है आपके लिए कि बचपन और बलूगत को समझे। 13 बाब के अंदर ग्रंथियों में मैंने स्टार्ट में 11वीं आयत को पढ़ा है कि जब मैं बच्चा था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी सोच थी, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब रूहुल कुद्स के मसा को, उसकी बरकत को बलूगत के मेयार पर परखें, वरना आपका कोई मेयार जिंदगी नहीं रह जाएगा। न यहाँ के रहोगे न वहां के। हम बेफायदा चल रहे हैं, बेफायदा रोजे रख रहे हैं, बेफायदा दुआएं कर रहे हैं अगर हम अपने आप को बचपन के मेयार से चेंज करके बलूगत के मेयार पर नहीं ले आए। क्योंकि बच्चों को रूहानी परख नहीं है, आपको रूहानी परख होनी चाहिए। कोई काम करने से पहले, कोई बात करने से पहले मसीह की मर्जी को जान ले और सोचे कि क्या ये आप ठीक कर रहे हैं या गुनाह की रूह से मालूम होकर मसीह की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। अगर आप बड़े हो गए हैं
تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس آج بھی لوگ بچوں کی حرکات کے اندر ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شکایت ہے, عداوتیں ہیں, رشتوں میں دراڑیں ہیں, بے مقصد میاں بیوی کے اندر بہت سے چکلش ہیں, بات بات پر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں, جن میں شکایت ہے, رشتے داروں کے اندر دوستوں سے کوئی خوش نہیں ہے, ماحول سے خوش نہیں ہے, کوئی کسی کو خوراک اچھی نہیں لگ رہی, کسی کو روزگار سے شکایت ہے. بچوں کی سی حرکات ہم کر رہے ہیں. آج بھی کئی سال ہو گئے چرچز میں آتے, کئی ڈیکیڈز گزر گئے ہیں ہمیں چرچز میں بیٹھے ہوئے کلام سنتے ہوئے. آج بھی ہم آپ میں سے دیکھیں, آپ کے بچے ہیں, بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں, بچپن میں وہ بچے توتلی زبان میں روٹی کو چوچی یا پانی کو نمم کہا کرتے تھے. آج اگر آپ کے بچے 20-25 سال کے ہو کے بھی گھر آ کے کہیں کہ روٹی اور چوچی اور نمم دے دو, تو it means they are desperately in need of something to rectify in their life. انہیں اشد ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے پھر سے. کچھ خرابی ہے جو انہیں بڑھنے نہیں دے رہی. اگر ہم کئی سالوں سے کلام سن رہے ہیں اور اب بھی ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوئی اور خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے, تو desperately we need something special. ہمیں کسی خاص چیز کی, خاص تربیت کی اشد ضرورت ہے. اور ہمیں ضرورت ہے خدا کو عزت پہنچا دینے. ایک چھوٹی سی کہانی میں بیان کروں گا, مختلف جگہوں پر میں بیان کرتا ہوں. کسی گاؤں میں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اس گاؤں میں آؤں گا. آپ نے سنی ہوگی. اب وہ گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے. یہ ہمارا روحانی معیار ہے, اس کو ذرا پرکھیے گا اپنے آپ کو سوچ کر, ذرا چشم تصور میں ایک لمحے کے لیے سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس گاؤں میں آج تک کوئی بادشاہ آیا نہیں اور اس نے آنے کا کہا. اور وہ بڑے خوش ہیں کہ بادشاہ آ رہا ہے. انہوں نے اپنے طور پر تیاریاں شروع کی, گاؤں کو سجایا, روز میٹنگز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب فائنل بات ہوئی کہ جس دن بادشاہ آئے اسے کیا پیش کیا جائے. وہ غریب گاؤں تھا, ان کی گزر اوقات کاشتکاری پر ہوتی تھی, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. لیکن اس گاؤں میں ایک ریت تھی, ایک رواج تھا کہ ہر کرسمس پر وہ اپنے کھیت اچھے پھلوں سے بہترین میں اپنے گھر میں تیار کرتے تھے, اور وہ بہترین میں اس کرسمس کی رات کو اپنے گھروں میں پیتے اور خوشی مناتے تھے. اور یہ سال میں ایک دفعہ ہی وہ کر سکتے تھے اپنی غربت کے باعث. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے ہم سب خاندان اپنے اپنے گھروں میں وہ میں تیار کریں گے جو خاص طور سے تیار کرتے ہیں, اور گاؤں کے مڈل میں ایک بہت بڑا برتن رکھ دیں گے, اور ہر ایک شخص اپنے گھر سے وہ میں تیار کر کے ایک جگ لائے گا اور اس میں ڈال دے گا. اب گاؤں کے بے شمار گھرانے ہیں, ہر گھر کی میں کا اپنا ہی ذائقہ فرق ہے. جب یہ مختلف طرح سے بنی ہوئی میں, مختلف ذائقوں کی میں سب گھروں کی جمع ہو جائے گی تو ایک نئی میں تشکیل پائے گی, اور پھر بادشاہ کو کہیں گے اس میں سے پی, اور یہ انوکھی میں ہوگی, اس نے ایسا ذائقہ کبھی نہ چکھا ہوگا, یہ اس کے لیے بہترین گفٹ ہوگا. اور سب اس بات پر راضی ہوئے. بادشاہ کے آنے کا دن قریب آیا, سب نے اپنے اپنے گھروں میں تیار کی, اور سب نے گاؤں میں جہاں بڑا برتن رکھا تھا ایک جگ لا کے اس میں دینا شروع کیا. سب فیملیز کے لوگ خوشی خوشی آ رہے ہیں, جگ اپنے اپنے گھر سے بھرے ہوئے اٹھا کے لا کے ڈیل رہے ہیں, اور وہ برتن بھر گیا. اب جب بادشاہ آیا, اس نے ان کے گاؤں کو دیکھا, ان کے ویلکمنگ انداز سے بڑا خوش ہوا, اور اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ آپ نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے. اب لوگوں نے کہا حضور اس سے بھی بڑی عزت
عزت افزائی بھی باقی ہے. آئیے وہ اس بڑے برتن کے پاس اس کو لے گئے, وہاں ایک گلاس رکھا تھا. حضور اس میں سے لیجیے اور پیجیے, دیکھیے کتنی عزت ہم نے کی, کیسی میں ہے. بادشاہ نے اس میں سے ایک گلاس بھرا, ایک گھونٹ لگایا اور بادشاہ کا چہرہ بدل گیا, غصے میں آ گیا اور اس نے گلاس پھینکا اور اس کے فوجی ہٹ ہو گئے اور وہ فوراً اپنے رتھ پر غصے سے بیٹھا چلا گیا اور سارا قوم حیران. در حقیقت ہوا کیا تھا؟ گاؤں میں سینکڑوں خاندان تھے اور سب نے یہی سوچا کہ باقی سب تو میں ڈال رہے ہوں گے, میں یہ میں کا بھرا ہوا جگ کیوں ادھر ڈالوں, میں اپنے گھر میں رکھوں گا, میں خود پیوں گا. تو اگر باقی سب نے میں ڈالی تو میں ایک جگ پانی ڈال دوں تو کیا فرق پڑے گا اتنے لوگوں میں. لیکن افسوس کہ سب کی سوچ یہی تھی, سب نے یہی کام کیا اور بالآخر بادشاہ کو عزت دینے کی بجائے اس کی بے عزتی کی. آج افسوس ہم چرچ میں آتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں اور بالآخر ہم اپنے اس خدا کی جس کے لیے یہاں آ کر تالیاں مار مار کے ہم گا رہے ہوتے ہیں کہ جلال دا بادشاہ آوے, لیکن اس جلال کے بادشاہ کو اپنی خواہشات کے سامنے ہم پسے پشت رکھ کر اپنی خواہشات کو درجہ دیتے ہیں. بیٹھے تو یہاں ہوتے ہیں لیکن سوچیں ہماری کہیں اور ہوتی ہے. کب تک جلال کے بادشاہ کو اس کے جلال کے موافق عزت دو تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی اور یہی خدا کی مرضی ہے آپ کی بات. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہر ایک آنکھ بند ہوگی, ہر ایک سر جھکے گا اور آج سچائی کے ساتھ خدا کی مرضی کو جانیں کہ اس کی مرضی ہماری بابت کیا ہے. اور اس کی مرضی ہے ہم نجات پائیں, ہم شفا پائیں, ہم اس کی قدرت میں بڑھیں, ہمارے حالات بدل جائیں, ہم خدا کی حکمت کو اور اس کی مرضی کو جانیں, اس کے مباشرت ہمیں مل جائے, ہمارے خاندان بدل جائیں, ہماری زندگیاں بدل جائیں. یہ خدا کی مرضی ہماری بابت ہے. ہر ایک آنکھ بند رہے, ہر ایک سر جھکا رہے, اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے, اگر اس کی کوئی پریشانی ہے, اگر کوئی بیماری ہے, آنکھیں بند رہے. وہ صرف وہ لوگ جو چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے وہ اسی حالت میں صرف اپنا دہنا ہاتھ کھڑا کریں, باقی اور کوئی نہیں کرے گا. جن کو دعا کی ضرورت ہے, جو دعا کرانا چاہتے ہیں, جو شفا کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو اپنے حالات کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو اپنی روحانی ترقی کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے آنا چاہتے ہیں, صرف وہ لوگ اپنے ہاتھ بلند رہے, ذرا اونچا بلند کیجیے گا. باقی سب آنکھیں بند رہے, سب جھکے رہے. صرف وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, صرف وہ لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں گے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا. صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, کوئی کسی کی جانب نہیں دیکھے گا. یہ خدا کا لمحہ ہے, یہ خدا کا وقت ہے, یہ وقت صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا ہے. اسی کی حضوری میں قائم رہیں گے. جنہوں نے جو لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرنٹ لائن میں آ جائیں گے. فرنٹ لائن کلیئر کرائیں بچوں سے. صرف وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں, باقی سب کو یہ حالت میں رہیں گے, کوئی کسی کی جانب نہیں دیکھے گا. یہ خدا کا لمحہ ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, یہ خدا کا لمحہ ہے. یہ حالت میں رہیں گے. جو لوگ کھڑے ہیں اپنی جگہ پر دعا کریں گے وہ آگے آ جائیں گے. باقی لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے یا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے, آنے والوں کے لیے جگہ بنے. یہ خدا کا لمحہ ہے. خدا جو شفا کا چشمہ ہے, جس کی مرضی یہ ہے کہ ہم نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی شفا بھی پائیں, وہ جہاں پر موجود ہے. کھلی ہوئی نہیں ہوگی. یہ لمحہ خدا کا لمحہ ہے. آپ لوگ اپنی بیماری والی جگہ پر یا اپنے سر پر یا اپنے دل پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ
ये लम्हा खुदा का लम्हा है, खुदा का रूह आपको छूने वाला है। हालेलुया। अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार, किसी अजीज, किसी दोस्त के लिए दुआ कराने के लिए खड़ा हुआ है या होना चाहता है, आजादी है सब, और अपने दिल की जगह पर हाथ रखकर आप अपने अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग को याद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Give you all the Lord. ये वक्त खुदा का वक्त है। उसकी कुव्वत को महसूस करें, वही कुछ यहाँ मौजूद है। कोई किसी जाने नहीं देखेगा, खुदा का रूह चुम्बक करेगा। जो इंसान के हाथों से Jesus,
आपने जो भी बात खुदा के हुजूर में ठहराई है, जो भी अपने दिल की तमन्ना, अपनी ख्वाहिश खुदा के हुजूर में पेश की है, खुदा जरूर अपने बेटे के नाम की खातिर उसे जरूर पूरा करेगा। आप ईमान रखिए। तो मैं चाहता हूँ खुदा के मुकद्दस कलाम से जितनी बरकत आपने पाई है, आपकी तालियां इस बात की शहादत हैं। वाकई में खुदा का कलाम दो धारी तलवार है।
खुदा का कलाम वाकई में इस लायक है। जब कलाम दिलों पर चोट करता है तो जिंदगियां बदलती हैं, तमाम तस्वुरात, ख्वाहिशें, तमन्नाएं चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये खुदा के कलाम की गवाही है। सो आखिर पर मैं चाहूँगा हदिये के लिए भाई बहन आए, हम आखिरी गीत गाएंगे, इसी के दौरान ही हम अपनी मुनाजातें खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। और काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबों से वक्त को मद्देनजर रखते हुए अगली इबादत में वक्त पर आए। काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि वक्त सबसे अगर जालिम शख्सियत कोई है तो वक्त है, क्योंकि वक्त किसी की ना सुनता है और ना मानता है, वक्त गुजर जाता है। सो जो कौमें वक्त का ख्याल नहीं करती, वक्त की कदर नहीं करती, वक्त की इज्जत नहीं करती, वक्त फिर उनकी इज्जत नहीं करता और वो कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं और तमाम दुनिया के सामने खजालत का बायस होती हैं। सो काइंडली वक्त को मद्देनजर रखते हुए अगली इबादत में वक्त पर आए और वक्त पर खुदा के कलाम को सुने। लाइन के साथ मिलकर हम हदिये कर लेंगे। कभी नूर सूरत भेद करा कभी नूर सूरत भेद करा, कभी छुपा कर मानूं, कभी अपनी हालत में खिलाऊं, कभी अपने ज़कैया ने क्या कहा था यीशु से ने कहा आज इस घर में नजात आई है। आइए मिलकर खुदा की स्तुति करेंगे।
जो ऐलान करना चाहते हैं इबादत के अगले शेड्यूल के मुताबिक मेरी सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मैनेजमेंट के साथ तावन करें। आपके तावन की किसी और चीज की नहीं, आपके तावन की जरूरत है, आपके वक्त की जरूरत है। सो आप सब की जोरदार तालियों में भाई सलीम को बेटा थोड़ा सा रास्ता दो पीछे, थोड़ा सा रास्ता। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। 10वीं सालाना रूहानी कन्वेंशन की कामयाबी पर तमाम बुजुर्गों को, बैठी हुई तमाम बहनों को, भाइयों को मैं चर्च मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप सबकी काविशों मेहनतों का रिजल्ट है कि खुदा के फजल से हमारी इस कन्वेंशन को 10 साल मुकम्मल हो गए। इसमें मैं बहुत मशहूर हूँ अपने बुजुर्गों का, अपनी बहनों का और नौजवानों का, जो शाना बशाना चर्च मैनेजमेंट कमेटी के साथ चलते हैं। मैं आप सबके ताल्लुक का बहुत मशहूर हूँ और साथ ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रात को जब खाना खिलाया गया, रात की इबादत के बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो हमने ये सोचा, जैसे आम होता है कि लेडीज फर्स्ट, हमने लेडीज को प्रेफरेंस दी है। लेडीज को यहाँ से नहीं उठाया जैसा कि पहले उठाया जाता है कि शहर में जाके खाना खाए। हम लोगों ने आपको यही बैठाया, लेकिन उसमें देखने में ये आया है कि जगह जगह पानी गिरा हुआ है, पानी के गिलास पूरे पूरे उलट दिए गए। तो बहनों से इल्तमास है कि जब बच्चों को खाना खिलाती है या खुद खाना खाती है तो इस बात का ख्याल रखें, आप खुदा उनके घर के तकद्दस को पमाल ना करें, यहाँ पानी ना गिराएं, कलीन है, खराब हो जाता है, फिर आप दोबारा आपने फिर यहाँ पे आके बैठना है। अगर किसी